अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम उर्दू मज़मून पढ़ने जा रहे हैं और उर्दू में आज हम सबक नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने वीडियो यहाँ तक कंप्लीट किए थे कि पहले जो है 6 लोग यसरब आते हैं, है ना, मदीना से। फिर उसके बाद जो है मक्का में मदीना के शहर यसरब के लोग जो है ज़ायरीन, है ना, ज़ियारत करने जो आए थे, वो 6 लोग मदीना यानी यसरब शहर यसरब मदीना आए। उसके बाद जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब लोगों को मालूम हुआ कि वो एक मना की घाटी, ठीक है, मना की एक घाटी में तशरीफ़ लाए हैं, तो यहाँ पर जो है वो 6 लोग इनको मुलाकात के लिए यहाँ पर मना की घाटी में तशरीफ़ लाते। उसके बाद जो है वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे साल हज के मौके पर मना की घाटी में, इसी घाटी में मदीने के टोटल 12 अशख़ास जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत करते हैं और उसके बाद वो अहद करते हैं, है ना, अहद करते। उसके बाद अगले साल जो है हज के मौके पर मदीना के तकरीबन 72 लोगों ने मना की घाटी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल किया और बैत की। ये देखकर जो है कुफ़ार मक्का यानी मक्का में जो काफ़ी लोग रहते थे वो डर गए। क्या सोचकर वो डर गए थे कि मदीने के लोग, मक्का के लोग भी जो है मदीना हिजरत कर रहे हैं और मदीने के लोग यानी वही हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फ़ौज बना रहे हैं और फिर वो मक्का पर चढ़ाई कर देंगे, ये उनको डर था, है ना। सो उसके बाद जो है उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़त्ल का मंसूबा बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने पूरा, हमने यहाँ तक के लेसन किए थे, है ना। सो उसके आगे हम यहाँ देखेंगे स्टूडेंट सी, मदीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का पहले ही चर्चा था, यानी अब मना जो घाटी थी, ठीक है, मदीना में, तो वो घाटी से जो है अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने में आमद की चर्चा थी, यानी कि वो मदीने में आ रहे थे, ये चर्चा चल रही थी, अंडरस्टैंड। और अहले मदीना यानी कि मदीना के लोग जो रहते हैं वहाँ पर, अहले मदीना दीदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई मुश्ताक़ थे। अब देखिए स्टूडेंट, यानी कि जो चर्चा चल रही थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना तशरीफ़ लाए हैं, उनकी आमद हुई है ना, वो वहाँ आए हैं, तो ये उनके दीदार के लिए वो लोग अहले मदीना उनके दीदार के लिए मुश्ताक़ थे यानी कि ख्वाहिशमंद थे, उनको देखने के बहुत ख्वाहिशमंद थे। हर रोज़ शहर के बाहर आकर इस्तकबाल के लिए तैयार रहते और जब धूप तेज़ हो जाती तो अपने घर को लौट जाते। यानी हर रोज़ जो है सुबह सुबह शहर के लोग जो है बाहर आते और इस्तकबाल के लिए, इस्तकबाल यानी कि स्टूडेंट क्या, इस्तकबाल के मीनिंग है खैर मकदम, ठीक है। सो यानी आमद के लिए जो है इस्तेमाल करना, वेलकम करना, है ना। सो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। और जब जो है सुबह सुबह आते हैं, जब धूप तेज़ हो जाती तो अपने घरों को लौट जाते। एक दिन हम यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, ये शहर मदीना है ना, यानी कि मदीना में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद थी तो किस तरह से यहाँ पर सीन बताए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से लोग घर के बाहर आते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुज़रेंगे तो हम उनको देखेंगे, है ना। सो इस तरह से सीन बताया हो यहाँ पर, लेकिन लोग नहीं हैं, बट हमको समझना है कि यहाँ लोग भी रहते थे। ओके, नेक्स्ट इज़, एक दिन अहले मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह देखकर वापस जा चुके थे। अचानक एक यहूदी ने देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मदीना के करीब
آن پہنچی۔ اس نے بآواز بلند پکار کر کہا، اے مدینہ والو، لو تم جن کا انتظار کر رہے تھے وہ مبارک ہستی آ گئی۔ سو اسٹوڈنٹ اب دیکھیے لوگ اہل مدینہ کے لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے کرتے بعد میں واپس جا چکے تھے ایک دن، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اچانک ایک یہودی جو کہ مسلمان نہیں تھا، ہے نا، تو وہ اچانک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری دیکھ کر کی سواری جو ہے مدینہ میں آ پہنچی ہے، اس پر وہ زور سے بآواز یعنی زور سے آواز بلند کر کے پکار کر کہتا ہے کہ اے مدینہ والو، لو تم جن کا انتظار کر رہے تھے وہ مبارک ہستی آ گئی۔ یہ سن کر مدینہ والے خوشی و جوش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے گھروں سے نکل پڑے۔ دیکھیے اسٹوڈنٹ یہاں پر اب یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، یہ سن کر جو ہے لوگ خوشی و جوش کے ساتھ جو ہے استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، نعرہ تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا۔ نعرہ تکبیر، اس طرح سے لوگوں نے آوازیں کی، ہے نا، تو اس سے جو ہے تمام شہر یعنی پورا کا پورا شہر جو ہے گونج اٹھا۔ مدینے کے لوگوں میں جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ خواتین اور بچے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور استقبالیہ اشعار پڑھنے لگے۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں پر مدینے کے جو لوگوں میں جوش خروش کا عالم تھا اس میں کیا کرتے تھے، خواتین اور بچے جو ہے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر استقبالیہ اشعار پڑھنے لگے۔ ماشاءاللہ، کتنا اچھا نظارہ ہوگا اسٹوڈنٹ جن بھی لوگوں نے جو ہے استقبال کیا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، ہے نا۔ سو دیکھیے اسٹوڈنٹ، مدینے کا ہر شخص خواہش مند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر قیام فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی تابع، یعنی کہ جو اونٹنی کو جو رسی باندھ کر رکھتے ہیں نا، تو اس کی مہار جو ہے چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے حکم کے سوا، یعنی اللہ کی جو ہے وہ فرما بردار ہے، جو بھی حکم ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے حکم کے سوا کہیں نہیں جاتی ہوں گی، اس لیے ان کو چھوڑ دو، اس طرح سے کہا۔ یہ جہاں بیٹھیں گی میں وہیں قیام کروں گا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے کہ یہ جہاں بیٹھیں گی اونٹنی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں قیام کریں گے، یعنی وہیں رکیں گے۔ چنانچہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ اب دیکھیے اونٹنی کہاں بیٹھی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے گھر میں قیام فرمایا، یعنی کہ انہی کے گھر میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر کی منزل پیش کی، ٹھیک ہے، اوپر کی منزل پیش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کرنے والوں کی آسانی کے لیے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا، یعنی کہ اوپر کی منزل، یعنی کہ جو سیکنڈ فلور ہوتا ہے نا، ہمارے بھی گھر ہیں آج، لیکن اس زمانے میں بھی تھے، تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے جو ہے اوپر کی منزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کی، لیکن انہوں نے ملاقات کے لیے جو لوگ آنے والے تھے ان کی آسانی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کی منزل پر ہی قیام کرنا انہوں نے پسند فرمایا۔ اوکے، حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ ادب و احترام کرتے تھے اور ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے، یعنی کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر کے لوگ جتنے بھی تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ جو ہے ان کا ادب و احترام کرتے تھے اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھتے تھے۔
وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر کھاتے تھے. تبرک یعنی کہ مبارک جسے کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو مبارک سمجھ لیں گے. اوکے، سو اس طرح سے جو ہے وہ ان کا بچا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر یعنی مبارک سمجھ کر کھاتے تھے. ویسے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے جو ان کو یہ سب نصیب ہوا ہے نا. نیکسٹ از مہاجرین. مہاجرین یعنی کہ اسٹوڈنٹ، مہاجرین کے میننگ ہم آپ کو پہلے ہی بولے تھے. مہاجرین یعنی کہ ہجرت کرنے والے، یعنی جو سفر کرتے تھے. ٹھیک ہے، مہاجرین چنانچہ خالی ہاتھ اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، یعنی کہ خالی ہاتھ ہی وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ آئے تھے. چنانچہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مقام میں مہاجرین و انصار کو جمع فرمایا. انصار یعنی کیا اسٹوڈنٹ؟ انصار یعنی کہ مدینہ میں رہنے والے. ٹھیک ہے، سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان میں مہاجرین اور انصار کو جمع فرمایا، یعنی کہ ان کو وہاں انہوں نے رکائے ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بلاتے اور فرماتے آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو. یعنی کہ ایک مہاجر کو یعنی کہ ہجرت کرنے والے اور ایک جو ہے انصار کو یعنی جو مدینے میں رہتا تھا اس کو بلاتے اور دونوں کو کیا کہتے کہ تم آج سے بھائی بھائی ہو ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد یہ رشتہ حقیقی بھائی جیسا بن گیا. اس کو مواخات کہتے ہیں. انصار نے اپنے گھر کے ساز و سامان کے 2 حصے کیے، ایک خود رکھا اور ایک مہاجر بھائی کو دے دیا. دیکھیے اسٹوڈنٹ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کتنا اثر ہوا. جس کو انہوں نے بھائی کہا وہ ریئل میں بھی بھائی جیسا رہنے لگے. انہوں نے جو ہے ایک سامان خود رکھا اور ساز و سامان کا حصہ ایک خود رکھے اور ایک مہاجر بھائی کو دے دیا. تاریخ عالم میں ایسے ایثار کی مثال کہیں نہیں ملتی. یعنی کہ تاریخ عالم میں ایسے جو ہے ایثار اس طرح کا جو ہے بیہیویئر اور خدمات کی جو ہے مثال کہیں نہیں ملتی ہے. یعنی کہ اس وقت جو مہاجرین ہوتے تھے اور جو وہاں رہتے تھے پرماننٹ، اس میں بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی ایسا یعنی کہ انہوں نے لوگوں کو سہن کرنا اس طرح سے ان کو کہے تھے. اوکے، سو اسٹوڈنٹ یہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے، ہم یہ دیکھ لیں گے. میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہوں. سو اسٹوڈنٹ ہمیں بننا چاہیے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں سچا عاشق بننا چاہیے. ہمیں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی چاہیے. اوکے، ایسا نہیں کہ آپ کچھ بات نہیں مانتے، نہیں، آپ کو ہر بات ماننی چاہیے. ٹھیک ہے، عربی میں جانا، سبق یاد کرنا، پھر نماز پڑھنا، ایک چیز کا آپ کو احترام کرنا چاہیے. اوکے اسٹوڈنٹ، تو ماشاءاللہ یہ قصہ بہت اچھا تھا. اب دیکھیے الفاظ معنی ہم دیکھ چکے ہیں. جافظہ یعنی دل کو لبھانا، زائرین یعنی زیارت کرنے والے، پھر مشرف با اسلام یعنی اسلام قبول کرنے والے، مفلسی یعنی غریبی، اندیشہ یعنی فکر یا کھٹکا، یقین کامل یعنی پورا یقین، خاک یعنی مٹی، چرچا یعنی شہرت. ٹھیک ہے، مشتاق یعنی خواہش مند، استقبال خیر مقدم. اوکے، تابع یعنی ماتحت فرما بردار. مہاجرین ہجرت کرنے والے، انصار مدینے کے رہنے والے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی اگر دوسرے شہر سے بھی آیا، ٹریولر بھی رہا، تو اس کی جو ہے بالکل اس کے ساتھ بھائی جیسا بیہیو کیا جاتا تھا. نیکسٹ چیز یہ کوشچن آنسر آج ہم کرنے والے ہیں اسٹوڈنٹ. تفہیم. ٹھیک ہے، تفہیم میں یہ کوشچن دیے ہوئے ہیں. دیکھیے یہاں پر کوشچن 2 ان سوالات کے جوابات لکھیے. تو ہم یہ سوالات دیکھیں گے.
سو اسٹوڈنٹ یہ ہے کوشچن آنسر سبق نمبر 5 کے اوپر. سبق نمبر 5 کی کوشچن آنسر ہے تاجدار مدینہ. اس طرح سے آپ کو سبق کا نام لکھنا ہے پہلے، پھر ڈیٹ لکھنا ہے آج کی. اوکے، اور ہم نے یہاں بلیک پین کا یوز کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی بلیک پین سے ہی لکھیں گے. آپ کے پاس جو اویلیبل ہے ابھی وہی آپ اسی سے لکھنا ہے. اوکے، سوال 1 ہے پہلے سال مدینہ کے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ پہلے سال کتنے؟ یس اسٹوڈنٹ، یہ پڑھ چکے ہم. 11 نبیوں میں مدینہ کے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیے پہلی مرتبہ. اوکے، نیکسٹ از سوال نمبر 2 ہے یہاں پر مسلمان مکے سے کہاں ہجرت کرنے لگے؟ جواب ہے مسلمان مکہ سے جو ہے مدینہ ہجرت کرنے لگے. مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے. سوال نمبر 3 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر کسے سونے کے لیے کہا؟ سو اس کا جواب ہے اسٹوڈنٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا. اوکے، نیکسٹ از مہاجر کسے کہتے ہیں؟ سو آنسر اسٹوڈنٹ یہاں دیکھیے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں قیام کرنے والے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو مہاجرین کہتے ہیں. اوکے، سوال نمبر لاسٹ ہے مدینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے گھر قیام فرمایا؟ ٹھیک ہے، قیام فرمایا. تو جواب ہے مدینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا. اس طرح سے اسٹوڈنٹ یہ سارے کوشچنس کے آنسر آپ کو لکھ لینے ہیں آپ کی نوٹ بک میں ویڈیو پاز کر کے. اوکے، نیکسٹ از یہ کوشچن کے بعد دیکھیے اسٹوڈنٹ آؤ لکھے میں دیکھنا ہے ان الفاظ کے واحد لکھیے. یعنی واحد لکھنا ہے کفار یعنی کہ کافر. ٹھیک ہے، کفار یعنی کہ کافروں کی جمع، یعنی بہت سارے کافر ہیں اور ایک کافر کو کیا کہیں گے ہم؟ کافر، واحد کہیں گے. اوکے، نیکسٹ از مہاجرین. مہاجرین کا واحد کیا ہوگا؟ مہاجر. دین زائرین یعنی کہ زائر. ٹھیک ہے، زائر اس کا واحد ہوگا. اشخاص یعنی اس کا واحد کیا ہوگا؟ شخص. یعنی یہ جو ہے اشخاص یہ جمع یعنی بہت سارے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. امانت کا امانت. اوکے اسٹوڈنٹ، اس طرح سے بک میں کمپلیٹ کر لیجئے. نیکسٹ از جدول میں دیے گئے بے ترتیب الفاظ سے مرکب الفاظ بنائیے. یعنی کہ جو جدول میں دیے ہوئے بے ترتیب الفاظ ہیں ان سے مرکب الفاظ بنانا ہے ہمیں. با آواز، آیات، جوش، انصار، نعرہ، تاریخ، تکبیر، خروش، عالم، قرآنی، بلند، مہاجر. تو دیکھیے اسٹوڈنٹ کس کے ساتھ جڑے گا یہ بلند با آواز، یہ دونوں جڑتے ہیں. اوکے، تو اس کو ہمیں جوڑ کر لکھنا ہے. پھر دیکھیے جوش و خروش. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم کو اس کو بنا کر لکھنا ہے. انڈرسٹینڈ؟ یہاں پر جوش و خروش، آیت قرآنی، با آواز بلند، انصار و مہاجر، نعرہ تکبیر اور تاریخ عالم. اوکے، سو اسٹوڈنٹس کمپلیٹ کر لینا ہے آپ کو یہ ٹیکسٹ بک میں. I shall stop here. If you have any confusion about today's lecture, then you can ask me. Thank you. Jazakallah. Take care. And student, read this lesson one time. یعنی کہ آپ کو یہ لیسن خود سے ریڈ کرنا ہے one time. Okay.